बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम का मौजू क्या है। आज हमारे प्रोग्राम के मौजू है चौधरी एतजाज़ अहसन। जी हाँ, मौजू चौधरी एतजाज़ अहसन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त तमाम खबरें उनके इर्द गिर्द घूम रही हैं। चौधरी एतजाज़ अहसन एक खुली किताब हैं, अपने मौक़िफ़ का खुल कर इजहार करते हैं, गैरों से दाद पाते हैं, अपनों से सज़ा पाते हैं, लेकिन जब अपनों पे बुरा वक्त आए तो अपने पुराने मौक़िफ़ पे कायम रखते हुए अपने पुराने दोस्तों और साथियों की मदद करने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए अब बुरे वक्त में बहुत से लोगों को उनकी याद आई है। और वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी पे जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया तो उन्होंने चौधरी एतजाज़ अहसन साहब को अपना वकील बना लिया। उन्हें वकील क्या बनाया कि पूरे पाकिस्तान के मीडिया में एक भौचाल आ गया। और अब बहुत से लोग सवालात कर रहे हैं, और एक सवाल ये है कि क्या चौधरी एतजाज़ अहसन साहब का जो पुराना मौक़िफ़ है मुख्तलिफ़ लीगल इशूज़ पे, उसमें और आज जो उनका मौक़िफ़ है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पैदा हो गया? पता नहीं ये बात सही है या गलत है। बहुत से सवालात हैं जो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उनकी ज़ात से वाबस्ता हैं, उनकी लीगल ओपिनियंस के बारे में बातें की जा रही हैं। ये सारी बातें हम उनके साथ रखेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ साहब। लीगल बातें करने से पहले जो है ना, कुछ ऐसी बातें जो कि एसएमएस मैसेजेस के ज़रिए चल रही हैं। एक आपके बारे में ये इतराज़ किया जा रहा है कि आपने कैपिटल टॉक में कहा था कि मैं जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी की बहाली के बाद उनके सामने कभी पेश नहीं होगा अदालत में, लेकिन कल तो आप पेश होंगे। मुझे जवाब का पता है, लेकिन वजाहत आप कर दें। अच्छा, नहीं, जवाब बड़ा सिंपल है कि कल का जो बेंच है 7 रुकनी, उसमें उसकी सरबराही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब नहीं कर रहे हैं। अच्छा। और मैं अपने उस मौक़िफ़ पे कायम हूँ। 4 साल हो गए हैं मैं उनकी तरफ पेश नहीं हुआ। बहुत हर लिहाज से महरूम रहा हूँ। इस मामले में अच्छे अच्छे बड़े बड़े केसेस में पेश होके अपने आप को और उजागर करने की कोशिश में महरूम रहा हूँ, फाइनेंशियली महरूम रहा हूँ। पर मैं अपने उस पे, हाँ, मैं पेश हुआ हूँ उनके यहाँ एज अमाइकस क्यूरी, जिसमें अदालत ने मुझे मुआवन के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मुकदमे वो रेफरेंस में बुलाया है। उन्होंने खुद तो बुलाया हाँ, था? उन्होंने खुद बुलाया। ऐसा कोई मामला हो अगर खुद बुला लें तो वो और बात है, पर मैं किसी जी। वरना अपने तौर पे 4 साल हो गए, मैं 4 साल बाद कोर्ट रूम नंबर 1 में गया हूँ। तकरीबन पूरे 4 साल बाद 2000 मार्च 2007 से। ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि तौहीन अदालत तो लगाई गई है प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी पे, उनको बुलाया गया है, आप उनके साथ बतौर वकील कैसे जाएंगे? पूछगिछ तो उनसे होनी है। नहीं, ये कोई एक तरह विच हंट नहीं होता जी। अदालत। ये नहीं कि उनको पकड़ के और कोई झाड़ू से साफ़ किया जाएगा या कुछ इस तरह। वो बड़े एहतराम और बड़े आजिज़ी के साथ और बड़े लेकिन वक़ार के साथ जाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी उसमें। और हर शख्स को जिस पे किसी किस्म का इल्ज़ाम लगा हो, उसका बुनियादी हक है वकालत का, वकील का। ठीक है। तो उसके वो वकील उन्होंने मुझे चुना है। और अब चौई साहब, थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू किया था मैंने सदर आसिफ अली जरदारी साहब का। उस इंटरव्यू में जब स्विस केसेस का जिक्र आया, अदालत के हुक्म का जिक्र आया कि स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त लिखा जाए ना लिखा जाए, तो वो मेरा सवाल था, वो जवाब दे रहे थे। उसमें फिर मैंने आपका भी नाम एक जगह पे इस्तेमाल किया। ज़रा उनका जवाब सुन लें और फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं शायद अलग चाहता हूँ, पार्टी का फैसला मुझे मानना पड़ता है। अच्छा, आपकी पार्टी में बहुत से लोग हैं, बाबर अवान साहब भी हैं, एतजाज़ अहसन साहब भी हैं। बिल्कुल है। तो एतजाज़ अहसन साहब जो हैं वो कहते हैं कि अगर ख़त लिख दिया जाए इसमें कोई हर्ज नहीं। इंडिविजुअल उनकी पोजीशन ये ज़रूर होगी। कैबिनेट का, हमारी जो सीईसी है, उसका ये डिसीजन नहीं है। तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने इंटरव्यू में मुझे कहा था कि एतजाज़ अहसन कहते हैं कि ख़त लिख दिया जाए, लेकिन ये एक इंडिविजुअल की राय है, पार्टी की सीईसी की राय मुख्तलिफ है। तो चौधरी साहब, आपका मौक़िफ़ अभी भी वही है? मेरा मौक़िफ़ ये है इसलिए कि मैं अभी भी कहता हूँ कि ख़त लिखे जाने से हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि इस्तिस्ना मुकम्मल आसिफ अली जरदारी साहब को स्विट्ज़रलैंड में भी है
اور بڑا مکمل استثناء ہے دو بنیادوں پر. ایک وہی جو آرٹیکل 248 پاکستان میں اپلائی کرتا ہے وہ مجھے بھی اپلائی کرتا ہے, آپ کو بھی اپلائی کرتا ہے, سپریم کورٹ کو بھی اپلائی وہ کرتا ہے. اس پہ میں آتا ہوں, لیکن پہلے ذرا یہ بتا دیں, پہلے آپ کے ویورز, آپ کے پرستار یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ صدر آصف علی زرداری صاحب کے موقف میں اچانک 190 ڈگری کا چینج کیسے آیا؟ نہیں, ابھی چینج تو ان کے نہیں آیا, کوئی ایسا چینج نہیں آیا, میں نہیں سمجھتا ہوں. نہیں, اس آپ کا کو کہہ اگر سکتے ہیں وکیل مجھے کر لیا ہے. وکیل ان کی مرضی سے ہوئے آپ؟ ہاں, میں ان کی مرضی سے ہوا ہوں. پہلے انہی نے مجھے پوچھا پرسوں, اور یہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں نے ان سے ڈسکس کیا. میں نے کہا کہ میرا موقف بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس کا حرج کوئی نہیں, لیکن میرا موقف, میں نے کہا کہتا رہا ہوں کہ اس کا وہ میں حرج آپ کو کوئی نہیں. سنواتا ہوں, آپ جو کہتے رہے ہیں وہ میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. اعتزاز احسن صاحب نے یہ جو NRO کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس فیصلے سے کچھ دن پہلے کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا تھا, سنیے ذرا. دوسری شک جو ذیلی شک ہے آرٹیکل 248 کی, اور تیسری شک یہ خصوصی طور پہ خصوصاً صدر اور گورنر سے متعلق ہے, اور ان کے متعلق ان میں بڑی سادہ سی زبان ہے, اور وہ جو الفاظ ہیں وہ عین یہی ہیں کہ نو کرمنل پروسیڈنگ واٹ سو ایور, کسی قسم کی بھی فوجداری کاروائی, نو کرمنل پروسیڈنگ واٹ سو ایور شیل بی انیشیٹڈ اور کنٹینیوڈ اگینسٹ دی پریزیڈنٹ اور اے گورنر ڈیورنگ ہز ٹرم آف آفس. اب فوجداری مقدمہ تو کسی صورت میں جب تک صدر مملکت ہیں ان کے خلاف نہیں ہو سکتا, نہ کارروائی ہو سکتی ہے, نہ نیا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے, نہ ہی پرانے کو جاری رکھا جا سکتا ہے تا وقت کہ وہ صدر ہیں. یہ تھی رائے چودھری صاحب کی فیصلہ آنے سے چند دن پہلے. فیصلہ آنے کے چند دن بعد ان کا موقف کیا تھا, سن لیجئے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 248 کے تحت, سب آرٹیکل 2 کے تحت ان کو اپنے عہدے کی میعاد کے دوران ذاتی اعتبار سے ایک استثناء حاصل ہے. آپ نے بار بار کہا استثناء حاصل ہے. اب آپ کی صدر صاحب سے بات ہوئی ہے, کیا آپ نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب خط لکھ دیجئے سوئس حکومت کو, کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں, یہ تو میرا مشورہ پردیرینہ ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ یہاں ایشو ہے کنٹیمپٹ کا, جی, کہ کیا خط نہ لکھنے پر کنٹیمپٹ عدالت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جی. ہے. کیونکہ اگر ایک نقطۂ نظر ہے آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے, ان کی نگاہ سے دیکھو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا خط لکھا جائے. ایک نقطۂ نظر ہے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کا, ان کی نظر سے دیکھو تو وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ہی صدر کے خلاف اس کو اس آگ میں جھونک دوں. یہاں میں ٹرائی نہیں کر سکتا ایک صدر کو 248(2) کی وجہ سے, اور اس کو ایک فارن بیگانوں کی عدالت میں پاکستان کا صدر اس کو میں پھینک آؤں, تو میرا ایک اس سے مطلب مجھے یہ جواز نہیں بنتا. اور آرٹیکل 248 سب آرٹیکل 2 ہر پاکستانی پہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ وہ ہر قسم کی, ہر جگہ کی, یہ نہیں کہ کورٹ ان پاکستان نہیں, کورٹ ابراڈ آلسو, پاکستانی جو ہے وہ اس کو امکانی طور پہ ان کو وہاں ان کے آگے نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کو استثناء ہے پریزیڈنٹ کو. یہ وینا کنونشن سے علاوہ بات کر رہا ہوں, وینا کنونشنز نے مکمل استثناء دے رکھا ہے. وہ ایک انٹرنیشنل لا, بین الاقوامی قانون کے بھی پابند ہے سوئٹزرلینڈ, لیکن پاکستانی ہر شخص اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے صدر کو مستثنیٰ رکھے کسی بھی فوجداری عدالت سے, اور وہ فوجداری عدالت یہاں پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو. یہ تو ایک عجیب سی بات لگے گی نا کہ جی یہاں ان کو امیونٹی ہے لیکن غیروں کے سامنے ان کو امیونٹی نہیں, اور صدر پاکستان خط کا ہے. لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں حرج تو, یہ تو میرا پہلے سے موقف ہے کہ حرج. آپ نے ایک دفعہ ہمیں خط کی عبارت بھی بتا دی تھی کہ خط کیا لکھنا چاہیے, شاید آپ بھول گئے ہیں, لیکن میں آپ کو ریمائنڈ کرواتا ہوں. چودھری صاحب نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ خط کیا لکھنا چاہیے. چودھری صاحب آپ کیا پرپوز کریں گے
اگر حکومت کو خط لکھنا پڑ جائے سپریم کورٹ کو کہ احکامات کی روشنی میں اگر حکومت کو واقعی خط لکھنا پڑ جائے اس عبارت کا کیا متن ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ اب سپریم کورٹ عبارت بھی تجویز کر دے، لیکن ورنہ تو بڑا سادہ سا خط ہے، سادہ سا خط ہے کہ جناب یہ ہم خط لکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے فلاں حکم کے تحت، اور اس کے ذریعے ہم جو پچھلا خط آپ کو ملک قیوم نے فلاں تاریخ کو فلاں نمبر کا لکھا ہے اس کو واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس سے جو جن شخصیات پہ اثر پڑتا ہے ان میں ایک محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، دوسری بیگم نصرت بھٹو صاحبہ ہیں جو بیمار ہیں اور نہیں آ سکتی، ان کو یہ، تیسرا جناب آصف علی زرداری صاحب ہیں جو صدر پاکستان ہیں، ان کے بارے میں آئین، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، اور وہ 248 کو وہاں اس کو بتا دیں۔ یہ اگر پہلے دن کر دیا جاتا، آگے ہو کہ آپ مناسب، یہ تو صرف 3-4 سطریں بنتی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں۔ میرے خیال میں تو یہ اتنا سا خط بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر پورا اتر سکتا ہے۔ اتنا سا خط بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر یہ خط اب لکھ دیا جائے تو یہ مقدمہ ختم؟ دیکھیں یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اگر نہ لکھا جائے خط تو کیا توہین عدالت ہوتی ہے کہ نہیں، اور میں انشاءاللہ عدالت کو منانے کی پوری کوشش بھی کروں گا اور منا بھی لوں گا کہ توہین عدالت نہیں ہوتی، عدالت پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا خط پہ اصرار نہ کرے جس کا آئندہ وہاں جا کے جس کو کوئی درخور اعتنائی اس کو کیا جائے گا، اس کو کوئی اس کو اہمیت نہیں دی جائے گی، اس کو ایک طرح مسترد کر دیا جائے گا، کیونکہ اور مسترد کیا جائے گا اسی بنیاد پر کہ صدر کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں بھی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سپریم کورٹ کے بھی بہتر مفاد میں ہے کہ ایسا فیصلہ تا وقت، وہ ججمنٹ کی ریویو ہم نہیں مانگ رہے، جو ججمنٹ ہوئی ہے وہ ججمنٹ موجود ہے، اس کا ریویو بھی ڈسمس ہو چکا ہے، وہ پیرا 178 بھی موجود ہے جس میں یہ ہدایت ہے، پر اس ہدایت پر عمل درآمد اس روز ہو جائے گا، خواہ اس روز یوسف رضا گیلانی کی حکومت ہو یا کوئی دوسری ہو، پرائم منسٹر آف پاکستان، اور یا لاء منسٹری بھی اس دن کر سکتی ہے، جس دن آصف علی زرداری صاحب صدر نہ رہے، خواہ مواخذے کے طور پہ ان کو نکال دیا جائے یا ان کی ٹرم پوری ہو جائے، تو اس کے بعد یہ لیٹر لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک سوال یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب کے خلاف کیس چل رہا تھا اس زمانے میں یہ بہت سے اینالسٹ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو آپ کہتے تھے کہ پرویز مشرف کو آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کو استثناء حاصل ہے، تو چودھری اعتزاز احسن صاحب کے موقف میں بہت بڑا تضاد ہے۔ دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، یہ بھی بہت ہی سمپل سی بات ہے، اور مجھے دکھ ہوتا ہے جب چینلز میں اور خاص کر آپ کے چینل پہ اس قدر شدت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اعتزاز احسن متضاد بات کر رہا ہے۔ اظہار رائے کی آزادی ہے نا؟ نہیں بالکل ہے، بالکل ہے، پر مجھے دکھ بھی ہونے کی تو آزادی ہے کیونکہ مجھے مس انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب پرویز مشرف کے خلاف جو میں نے مقدمہ کیا تھا وہ دیوانی مقدمہ تھا، یہ استثناء صرف فوجداری مقدمے میں، ابھی آپ نے وہ مجھے سنایا پڑھ کے، کرمنل کورٹ، کرمنل پروسیڈنگ، سول پروسیڈنگ نہیں، کرمنل اور فوجداری اور سول میں ایک بنیادی فرق ہے، اور بہت سے فرق ہیں، پر جو بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ فوجداری مقدمہ وہ ہے، اگر میں پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ کرتا اور کہتا ہے اس کو سزا دو 10 سال جس میں سزا ہو، سول مقدمہ وہ ہے جس میں سزا نہیں ہے، جس میں صرف یہ ہے، اور یہ سینکڑوں ہزاروں مقدمات روز عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، جس میں یہ ہے کہ آپ نے یا اس ڈی سی نے یا اس نے غلط فیصلہ کیا ہے، خلاف آئین کے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو آپ قرار دے دیں کہ یہ غلط ہے صرف۔ جی، میں نے وہ مقدمہ کیا تھا کہ فیصلہ جو پرویز مشرف نے چیف جسٹس محترم کو ہٹانے کا کیا ہے، اور میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں، چیف جسٹس کے ساتھ، اور چیف جسٹس کا بہت احترام کرتا ہوں، میرے
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت ہیں چیف جسٹس اور بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. میں دوستی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، پر چونکہ میں پیش نہیں ان کے سامنے ہوتا اس لیے ایک تھوڑی سی بے تکلفی ذرا ہو گئی ہے، کیونکہ اب میں پیش نہیں ہوتا ہوں ان کے سامنے روبرو. تو میں اور بڑا احترام کرتا ہوں، پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جو پرویز مشرف نے اقدام کیا ہے اس کو خلاف قانون آپ قرار دے دیں، ڈکلیئر کر دیں اور چیف جسٹس کو بحال کر دیں. اس میں سزا کا عنصر نہیں تھا. جب آپ کہتے ہیں کہ سوئس کورٹس میں جو کیس چل رہا ہے اس میں سزا ہوگی، اس میں منی لانڈرنگ کے لیے سزا ہوگی، یہ سب واقعات، الزامات بجا ہو سکتے ہیں. میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے صرف یہ جا رہا ہوں کہ کرمنل کیس میں نے کبھی نہیں کہا کہ سول کیس میں استثناء ہے صدر کو، فوجداری کیس میں استثناء. اچھا، اب یہاں پہ ایک سوال، یہ جو آپ کا موقف ہے کہ آرٹیکل 248 کی سب کلاس 2 کے تحت صدر کو فوجداری مقدمے میں استثناء حاصل ہے، یہی ہے نا موقف آپ کا؟ جی جی. اب یہی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، اس کا آرٹیکل 25 آل سٹیزنز آر ایکول بیفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا. یہ بنیادی حقوق کے حوالے سے ایکویلٹی آف سٹیزنز. اب یہ آرٹیکل 25 کہہ رہا ہے کہ تمام پاکستان کے شہری قانون کے سامنے برابر ہیں، اور 248 سب کلاز 2 کہتی ہے کہ نہیں، صدر کو استثناء حاصل ہے. 5 شخصیات کو استثناء خود یہی آئین دیتا ہے. یعنی اس سے مطلب ہوا کہ آرٹیکل 25 سے، کیونکہ یہ آرٹیکل جو ہے 248 یہ 25 کے بعد آتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو بعد میں آرٹیکل آئے وہ پہلے سے اگر متضاد ہو تو اس سے استثناء اور اس سے گریز ہے. جی. اب یہ ایک ایکسیپشن بنا دی آرٹیکل 25 کے لیے بھی خود آئین نے 248(2) میں، اور صرف 5 افراد کے لیے، اور صرف ان کی مدت ملازمت، مدت عہدہ، ملازمت تو نہیں ہے، اٹ از ٹرم آف آفس، یہ عہدہ ہے، مدت میعاد عہدہ کے لیے صرف 5 آدمیوں کو، 1 پریزیڈنٹ اور 4 گورنر. اب یہ آئین نے کیوں ڈالا ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس میں ایک وزڈم ہے. گورنرز اور پریزیڈنٹس جو فیڈریشن کی نمائندگی کرتے ہیں وہ دنیا بھر میں مستثنیٰ ہے، صرف اپنے ممالک میں نہیں، دوسرے ممالک میں بھی، اور اس میں کوئی استثناء اور کوئی گنجائش. لیکن جو ہمارے آئین میں پھر کچھ اور بھی آرٹیکلز ہیں، وہ سب آرٹیکلز اس کے تابع ہیں. نہیں، لیکن چوئی صاحب اگر یہ آرٹیکل ہم 2A کو بھی پڑھیں، آرٹیکل 5 کو بھی پڑھیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جو ایک سربراہ مملکت کے بارے میں تصور ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک مسلم سٹیٹ ہے، کہ وہ جناب اگر غلطی کرے تو اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، تو ہمارے ملک میں پھر نہیں ہو سکتی. نہیں، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ آئین جو کہتا ہے، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہو، پریزیڈنٹ کو پاکستان کے آئین کے تحت آرٹیکل 248(2) کے تحت کسی فوجداری الزام میں اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا تا وقتے کہ وہ صدر ہے. تو اگر ملکہ معظمہ کو بھی نہیں کیا جا سکتا، پریزیڈنٹ امریکہ کو بھی نہیں کیا جا سکتا، پریزیڈنٹ انڈیا کو بھی نہیں جا سکتا. یہ ایک روایت ہے بین الاقوامی، اور اس کو آئین نے لگایا ہے. ساری اقوام عالم میں یہ ایک روایت ہے. اقوام عالم میں، جس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب میں یہ روایت ہے. اور یہ ایک ریاست کے اقتدار اعلیٰ کی یا صوبے کی اقتدار اعلیٰ کی جو نمائندہ شخصیات ہیں، صرف 5، اور ان کو صرف ایک عارضی مدت کے لیے مکمل استثناء دیا گیا ہے. کوئی دنیا نکل نہیں جاتی، زمین پیروں سے نہیں نکل جاتی. اگر صدر کے 4 سال یا 5 سال عہدے کے دوران اس پہ کیس نہ بن سکتا ہو، لیکن 6 سال جب وہ ہٹے تو اس پہ وہی کیس بن سکتا ہے. جی، ایک وقفہ، بہت سے سوالات باقی ہیں. وقفے کے بعد تمام سوالات رکھیں گے چودھری اعتزاز احسن صاحب کے سامنے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.